प्रिया का रंग काला होने की वजह से उसको हर वक्त अपने ससुराल से ताने सुनने पड़ते थे और उसकी सास और पति हर वक्त उसको ताने देते रहते थे। और फिर एक दिन इसी काले रंग की वजह से उसे अपनी सौतन का घर प्रवेश भी करना पड़ा। अरे बहू जल्दी ले आ आरती का थाल, कितनी देर है, कब से बहू बाहर खड़ी हुई है, जल्दी लेके आ जा। जी माँ जी, ये ले आती। अब मेरा मुँह क्या देख रही है, चल आगे हो और जल्दी कर उसका घर प्रवेश करवा। अरे माँ आप भी किससे घर प्रवेश करवा रही हो, देखा नहीं इसका रंग कितना काला है, तू ही कर दे हमारा घर प्रवेश। अरे नहीं बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि ये तुम लोगों का घर प्रवेश करे और इसको भी पता चले कि सौतन का घर प्रवेश करवाना कैसा होता है। इसे ही शौक था, घर नहीं जा रही थी, तलाक भी नहीं ले रही थी, इसी कोने में पड़ी रहूँगी, तो अब करे घर प्रवेश। तभी सुप्रिया उनका घर प्रवेश करवाती है और वो दोनों अंदर आ जाती हैं। ये बात सुप्रिया के लिए बहुत दुख की होती है, लेकिन फिर भी वो चुप करके सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है। और फिर इसी तरह से उनकी शादी को कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन प्रिया अपनी सास के पास आती है। माँ जी, मैं और रवि मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, तो मेरे कपड़े भी बहुत सारे धोने वाले हुए पड़े, इतने दिनों से धोए नहीं ना, अब क्या करूँ। बहुत तू फिक्र ना कर, वो सुप्रिया है ना, मैं उसको कहूँगी वो तुम्हारे कपड़े धो देगी। तभी वो सुप्रिया को आवाज़ देती है, सुप्रिया इधर आओ जल्दी। तभी सुप्रिया वहाँ पे आ जाती है। तो उसकी सास कहती है, सुन यहाँ पे प्रिया के सारे कपड़े पड़े हैं और वो तू धो देना, ये और अभी जा रहे हैं बाहर मूवी देखने के लिए और शाम को देर से आएंगे, तो पीछे से सारे प्रिया के काम कर देना। ये देख चुप खड़ी होती है सुप्रिया और उस कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद उसकी सास कहती है, अरे बेटा फिक्र ना कर, तू और रवि जाओ आराम से। हाँ लेकिन माँ जी, ये इतनी सारी साड़ियाँ पड़ी हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सी पहनूँ, आप ही बता दो ना। अरे बहू तू तो कुछ भी पहन ले, तुझ पे तो अच्छा ही लगता है और तू तो बहुत सुंदर है, तुम्हारे ऊपर तो कोई भी रंग अच्छा लग जाएगा। तभी प्रिया सुप्रिया से पूछती, अरे सुप्रिया तुम बताओ ना कौन सी साड़ी पहनूंगी। अरे बहू इससे क्यों पूछ रही है, इसको क्या पता, इसका तो अपना ही रंग इतना काला है, इस पे तो कोई रंग जचता नहीं है, ये तुम्हें क्या बताएगी। आइंदा इससे कुछ ना पूछना, खुद ही अपनी साड़ी सिलेक्ट कर लिया करो तुम। और फिर इसी तरह से एक दिन प्रिया का पति रवि भी, वो भी हर बात पे प्रिया की बेइज्जती करता था और उसका अपमान करता रहता था, जबकि वो प्रिया के साथ हर वक्त गुजारता रहता था। और फिर इसी तरह से कुछ वक्त गुजरने के बाद प्रिया अपनी माँ के घर जाती है और वहाँ पे उसके आंसू रुक ही नहीं होते। वो रो रो के अपनी माँ को सारी बातें बता रही होती है, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत परेशान होती है। अरे बेटा मैंने तुझे कहा था कि तू तलाक लेके घर आ जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, मैंने तुझे कहा भी कहा कि तुझसे कोई दुख बर्दाश्त नहीं होगा और तुझे सौतन नहीं बर्दाश्त होगी, फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी। अब ऐसा कर कि तू आ जा, उस घर को छोड़ के इधर आ जा यहाँ पे। की बातें सुनकर प्रिया की भाभी आती है। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये यहाँ नहीं रहेगी। और यहाँ क्यों रहेगी, ये इधर ही रहे अपने ही घर में, इसका तो रंग ही इतना काला है, जिसकी वजह से दामाद जी ने दूसरी शादी कर ली और कोई हैंडसम लड़का, और इन क्यों ही किसी काली गौरी के साथ रहना चाहेगा। अब उन्होंने भी तो अपनी ज़िंदगी का फैसला करना था। इसी तरह से सुप्रिया को अपनी भाभी की बातें बहुत बुरी लगती हैं और वो अपनी भाभी की बातें सुनकर वहाँ से उठ के चली जाती है और अपने घर वापस आ जाती है। उसको बहुत दुख होता है उन सारी बातों का। इसी तरह से वक्त गुजरता है और फिर एक दिन करवा चौथ का व्रत होता है, जिसमें प्रिया ने भी व्रत रखा होता है और प्रिया ने भी व्रत रखा होता है। फिर इस तरह से कुछ वक्त गुजरने के बाद प्रिया की ये सब तारीफ़ करते रहते हैं, उसकी सास भी और पति भी। और फिर इस तरह से उसके, अरे प्रिया बेटा तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सुबह से ही भूखी और प्यासी है, तो मुझे पता है तूने रवि के लिए व्रत रखा हुआ है, बस थोड़ी सी देर और है और रवि तुम्हारा व्रत खुलवा देगा पानी पी के। जी जी माँ जी, ये मैंने रवि के लिए रखा है, उसकी लंबी उम्र के लिए। अरे हाँ बहू मुझे पता है, मेरी बहू बहुत ही समझदार और सुशील है, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी, बस अभी थोड़ी सी देर रहती है और फिर रवि तुम्हें पानी पिला के तुम्हारा व्रत खुलवा देगा। उनकी बातें प्रिया भी सुन रही होती है। तभी वो आके कहती है, माँ जी मैं थोड़ी देर मंदिर हो जा के आ जाती हूँ, मैंने सारा खाना बना के रख दिया है। अरे हाँ अब सारा काम हो गया, अब तेरी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने जहाँ जाना है चली जाओ। और याद रहे प्रिया का व्रत तो रवि खुलवा देगा, तुम अपना व्रत खुद ही पानी पी के खोल लेना। रवि तो अब प्रिया को ही अपना पति मानता है, तूने तो ज़बरदस्ती का व्रत रखा हुआ है, प्रिया का ही हक बनता था। तभी प्रिया बहुत खुश हो जाती है और वो जैसे ही प्रिया जा रही होती है तो प्रिया उसके आगे आ जाती है और कहती है, माँ जी की
بات تو نے سن ہی لی، اب میری بھی ایک کان کھول کے بات سن لے۔ اب جب تک व्रत نہیں کھل جاتا شام تک گھر نہ آنا، اور جہاں جانا ہے چلی جاؤ۔ کچھ دنوں میں نے اگر تمہیں اس گھر سے نہ نکال دیا نا تو پھر میرا نام بھی پریا نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن پریا کو بہت ہی برا لگتا ہے۔ چلی جا اب یہاں سے، نے جہاں بھی جانا ہے، اور میں جا رہی ہوں کچن میں کھانا کھانے کے لیے، اور خبردار نے اگر ماں جی کو کچھ بھی بتایا تو۔ پریا نے व्रत تو دھوکے کا ہی رکھا ہوتا ہے، یہ بات پریا کو پتہ ہوتی ہے، اور پریا چلی جاتی ہے مندر، اور پھر وہ وہاں پہ بیٹھ کے دعا مانگ رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں وہاں پہ ایک لڑکا بھاگ کے آتا ہے۔ ارے سپریا بھابھی، روی بھائی سیڑھیوں سے گر گئے ہیں اور ان کو کافی چوٹ آئی ہے، ان کو ہسپتال لے کے جائیں۔ وہیں سے سپریا بھاگتی بھاگتی جاتی ہے اور روی کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں سب۔ روی بالکل اپاہج ہو جاتا ہے اور چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ یہ بات سن کر پریا کو بہت ہی برا لگتا ہے، اور پھر اسی طرح سے کچھ دن کے بعد پریا اپنا سارا سامان پیک کر کے آ جاتی ہے۔ ارے بہو تو کہاں جا رہی ہے؟ ماں جی اب اس اپاہج کے ساتھ کون ہی رہے گا، میں تو بہت ہی سندر ہوں، مجھے تو کوئی بھی لڑکا مل جائے گا، اور میں اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ خراب تو نہیں کر سکتی نا۔ یہ بات سن کر روی کو بہت برا لگتا ہے، اور ہاں میں جا رہی ہوں، اور طلاق کے کاغذ کچھ دنوں تک میں بھجوا دوں گی روی کے پاس۔ روی کو بہت برا لگتا ہے، اور پریا ان سب کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے اپنا سامان لے کے وہاں سے۔ روی تم مجھے معاف کر دینا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو، اور میں اپنی زندگی بہت ہی اچھے سے گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد پریا ہی روی کا خیال رکھنے لگ جاتی ہے، اور وہ اس کا بہت خیال رکھتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ وقت گزرتا ہے، اور پریا وقت کے ساتھ ساتھ ہی روی کا بہت خیال رکھتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت اب کافی سے بہتر ہونے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے روی کو اور اس کی ماں کو بہت ہی شرمندگی ہوتی ہے کہ انہوں نے پریا کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ دن گزرتے ہیں، اور روی کی حالت میں سدھار آنے لگ جاتا ہے، اور پھر پریا واپس آ جاتی ہے اور آ کے کہتی ہے روی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں تمہیں چھوڑ کے کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ تبھی روی کہتا ہے چلی جاؤ یہاں سے، میری پتنی اب صرف پریا ہی ہے جس نے میرا خیال رکھا، اور جس کی وجہ سے آج میں ٹھیک ہوا ہوں۔ اب مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، اور تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، چلی جاؤ یہاں سے۔ روی پریا پر بہت غصہ کرتا ہے، تبھی اس کی ساس کہتی ہے ہاں پریا چلی جاؤ، اور میری بہو بھی پریا ہی ہے، تمہارے جیسی بہو مجھے نہیں چاہیے۔ تبھی وہ دونوں اس پہ بہت غصہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پریا آگے ہو کے پریا سے کہتی ہے پریا تم نے سنا نہیں، گیٹ آؤٹ، چلی جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ کبھی اپنی شکل نہ دکھانا ہمیں۔ تبھی پریا وہاں سے چلی جاتی ہے، اس کو بہت غصہ آیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے پریا اپنے پتی اور ساس کے ساتھ بہت ہی ہنسی خوشی رہنے لگ جاتی ہے۔ صبح کے بھٹورے رات کے چھولے۔ عائشہ دیوی کو اپنے بیٹے کے لیے جاب والی بہو چاہیے تھی۔ اس کا بیٹا میک جو کہ ایک چھوٹی موٹی جاب کرتا تھا، اور عائشہ کو اپنی بہو کمانے والی چاہیے تھا جو کہ گھر کے خرچے بھی چلا سکے۔ اس کی ایک بیٹی گوری بھی تھی۔ ایک دن جب صبح صبح سب بیٹھے ہوئے تھے تو گوری اپنی ماں سے کہتی ہے ارے ماں آج کتنی پیاری لڑکی تھی، آپ کو وہ بھی پسند نہیں، پتہ نہیں آپ کو کیسی لڑکی پسند آئے گی۔ ارے گوری میں نے تجھے کہا ہے نا کہ مجھے جاب والی بہو چاہیے، اور مجھے بس جاب والی ہی بہو چاہیے، تو بس بات ختم، مجھ سے اور زیادہ بحث نہ کرو تم۔ میں اس لیے چاہتی ہوں کہ مجھے جاب والی بہو چاہیے کہ جو گھر کے خرچے اٹھا سکے اور تمہارے بھائی کا بھی ساتھ دے سکے، گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ تو گوری کہتی ہے کہ ماں وہ گھر اور جاب کو ایک ساتھ نہیں سنبھال سکے گی۔ کیوں نہیں سنبھال سکے گی؟ جو اچھی اور سشیل بیٹیاں ہوتی ہیں وہ سنبھال لیتی ہیں، جو اچھی بہویں ہوتی ہیں وہ گھر اور جاب دونوں کو ہی مینج کر سکتی ہوتی ہیں۔ تم دیکھ لینا، میں جاب والی بہو ہی لے کے آؤں گی، اور وہ گھر بھی سنبھالے گی اور جاب بھی کرے گی۔ یہ کہہ کے عائشہ دیوی وہاں سے چلی جاتی ہے اٹھ کے، اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد آخر کار عائشہ دیوی کو اپنے مطلب کی بہو مل جاتی ہے جو کہ جاب کرتی ہوتی ہے، اور اس کو شادی کے بعد بھی جاب کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ شادی کے بعد بھی جاب کرے۔ اسی طرح سے وقت گزرتا ہے، اور پھر کنچل کی شادی میک سے ہو جاتی ہے، اور وہ بہو بن کے ان کے گھر آ جاتی ہے۔ اگلے ہی دن صبح صبح کنچن اٹھتی ہے اور سیدھا کچن میں جاتی ہے، تو وہ سب کے لیے صبح صبح ناشتہ بناتی ہے، اور وہ بہت مزے کا اور بہت ساری ڈشز بناتی ہے جس کو کھا کر اس کے سسرال والے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اور سبھی اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا سسر بولتا ہے ارے کنچن بیٹا تو نے تو بہت مزیدار کھانا بنایا، اور تمہاری ساس ایسا کھانا شادی کے شروع والے دنوں میں بناتی تھی، آپ بس کر دیں، آپ کو تو میرے کان کھینچنے چاہے ہم بس ہوتے ہیں۔ کچھ بھی ہو ماں، لیکن کھانا تو بہت مزے کا بنا ہوا ہے،
بابوجی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تعریف سن کے کنچن بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور پھر شام کو وہ سب کے لیے اور مزیدار سا کھانا بناتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ دن گزرتے ہیں اور پھر ایک دن جب کنچن صبح صبح اٹھتی ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے کہ اس نے جاب پہ بھی جانا ہے، اور وہ خود سے کہتی ہے، ارے کنچن تیری تو چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں آج، اور تجھے تو آج ہر حال میں آفس جانا، اور ناشتہ بنانے لگی تو دیر ہو جائے گی۔ اس لیے وہ جاتی ہے کچن میں اور فریج کھول کے دیکھتی ہے تو اس میں چھولے پڑے ہوتے ہیں اور بھٹورے بھی پڑے ہوتے ہیں۔ تبھی وہ اس کو ایک آئیڈیا آتا ہے کہ وہ چھولے گرم کر لیتی ہے اور ساتھ میں بھٹورے بنا لیتی ہے۔ وہ ایسے ہی کرتی ہے، رات کے چھولے گرم کر لیتی ہے اور صبح تازے بھٹورے بنا لیتی ہے، اور پھر وہی سب کھانا اپنے سسرال والوں کو سرو کرتی ہے۔ سبھی وہ خوشی خوشی کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کا سسر کہتا ہے، ارے بہت چھولے بھٹورے کھا کے تو مزہ ہی آ گیا ہے۔ یہ سن کر کنچن بھی خوش ہو جاتی ہے اور وہ اپنا ناشتہ کرتی ہے جلدی جلدی اور پھر آفس چلی جاتی ہے۔ اور پھر شام کو جب وہ کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ صبح کیا کرے، تو پھر وہ اس دن بھی ایسے ہی کرتی ہے اور جلدی جلدی سے تیار ہو کے اپنے آفس کے لیے چلی جاتی ہے۔ اس دن وہ آفس سے لیٹ ہو جاتی ہے اور اس کا باس اسے بہت باتیں سناتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب کنچن رات کا کھانا بنانے کچن میں جاتی ہے تو وہ کھانا بناتے ہوئے سوچ رہی ہوتی ہے، ارے آج تو باس نے واٹ لگا دی، بہت غصہ کیا، ایسے ہی چلتا رہا تو مجھے تو آفس سے ہی نکال دیں گے وہ۔ میں ایسے کروں گی کہ رات کو چھولے بنا کے رکھ دیا کروں گی اور رات کو صبح کے بھٹورے بنا لیا کروں گی۔ اسی طرح سے اگلے دن کنچن ایسے ہی کرتی ہے، چھولے بھٹورے بنا کے سب کو دے دیتی ہے۔ کچھ دنوں تک تو سب چپ کر کے کھا لیتے ہیں، لیکن ایک دن اس کی ساس کہتی، ارے بہو تو روز کا یہ کیا چھولے بھٹورے لا کے رکھ دیتی ہے، اب نہیں کھایا جاتا ہم سے، کچھ اچھا بنا دیا کر، تازہ ناشتہ بنا دیا کر۔ ارے ماں جی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھ سے جاب اور آفس ایک ساتھ نہیں سنبھالا جائے گا، مجھے کل بھی باس نے مجھے بہت ڈانٹا ہے، اور ایسے ہی چلتا رہا تو وہ مجھے جاب سے بھی نکال دیں گے، لیکن بہو تجھے سنبھالنا آنا چاہیے، گھر اور جاب کو ایک ساتھ۔ اچھی بہویں گھر بھی سنبھالتی ہیں اور جاب بھی سنبھالتی ہیں۔ تبھی کنچن کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے، ماں جی میں کوئی انسان ہوں، مجھ سے نہیں گھر اور ایک ساتھ سنبھالا جاتا، مجھے آفس سے لیٹ ہو جاتی ہے صبح، اور میں کیسے اتنا سارا ناشتہ بناؤں صبح صبح اور پھر آفس جاؤں۔ کنچن غصے میں کہہ کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ تیار ہو کے آفس کے لیے نکل جاتی ہے، اور پھر میں اور اس کے گھر والے سب وہی چھولے اور بھٹوروں کا ناشتہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے دن جب سب ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو میاں کا پتا کہتا ہے، ارے عائشہ تجھے تو بہو چاہیے تھی جاب والی، اب مینیج کرنا ہوگا، وہ کیسے گھر اور جاب کو مینیج کر سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے وقت گزرتا ہے اور پھر ایک دن میاں کے پتا کو طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے، سب اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، اور جب چل کر آفس سے واپس آتی ہے تو اس کی ساس کہتی ہے، بیٹا پھر روز کے آئلی کھانا کھانے کی وجہ سے تیرے سسر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور ڈاکٹر نے اس کو آئلی کھانا ہے، تو ایسا کر کے آج کچھ اچھا سا بنا دے اس کے لیے، فریش کھانا بنا دو۔ تو اس کنچن کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے، ماں جی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ سے کھانا نہیں بنتا، مجھے دیر ہو رہی ہے آفس کے لیے اور میں چاہ رہی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے، اچھا بہو اگر تجھے نہیں بنانا تو میں خود بنا لیتی ہوں۔ تو وہیں کہ ان کی سب باتیں سن رہا ہوتا ہے، تو تبھی وہ کنچن سے آ کے کہتا ہے، ارے کنچن یہ کیا طریقہ ماں سے بات کرنے کا۔ اور پھر اسی طرح سے اگلے ہی دن جب کنچن صبح صبح اٹھتی ہے تو اس کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہوتا ہے، اور میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے۔ تبھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ باسی کھانا اور آئلی کھانا کھانے کی وجہ سے ہوا ہے، ان کو اب اچھا کھانے کی ضرورت ہے اور ابھی ان کو ریسٹ کی بھی ضرورت ہے۔ تبھی میں کنچن کو لے کے گھر آ جاتا ہے اور وہ سب کو بتاتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے، دیکھا وہ تمہاری بھی طبیعت خراب ہوگی باسی کھانا کھانے کی وجہ سے، لیکن اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے، میری بھی غلطی ہے، مجھے بھی سمجھنا چاہیے کہ تو گھر اور جاب کو ایک ساتھ نہیں سنبھال سکتی۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ میں صبح کا ناشتہ بنا دیا کروں گی اور تو صرف بس رات کا کھانا بنا لیا کر۔ یہ سن کر کنچن کہتی ہے، ارے ہاں ماں جی مجھے بھی معاف کر دیا، میں بھی آئندہ آپ سے زبان نہیں لڑاؤں گی، اور میری غلطی ہے، مجھے بھی اچھی بہو بننا چاہیے، اور مجھے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ میں جاب کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہو بھی ہوں اور میری ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔